नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के साबिक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने महकमा पुलिस में 37 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी और अब वो इस वक्त शोबा वकालत में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दौरान सर्विस इन्होंने बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों का इनकाउंटर किया और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये खुद फांसी के फंदे पर लटकते लटकते बचे। इनकी जिंदगी की कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। आइए हमारे साथ। पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीजुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। खान साहब, बताइएगा आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसा वक्त आया कि आप फांसी के फंदे पर लटकते लटकते बच गए। ऐसा क्या काम किया आपने कि आप पुलिस लोगों को जा पहुंचे? कसूर साहब, हुआ एक्चुअली ये था कि मेरी ट्रेनिंग थी, जैसे कोर्सेज होते हैं जब पुलिस में आप आते हैं तो A, B, C, D कोर्सेज होते हैं। तो D कोर्स जो होता है वो तफ्तीश के लिए होता है, यानी हर प्रोबेशनर ASI या सब इंस्पेक्टर जब आएगा तो वो D कोर्स के लिए उसको थाने पे लगाया जाता है। 6 महीने का ये कोर्स होता है और जब वो आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप फर्दर तफ्तीशें कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी जी थाना यजमान, मंडी यजमान है ये भावलपुर की, अब तो तहसील है, उस वक्त थाना था। तो माहर अब्दुर्रहमान सियाल मेरे पहले SHO थे, वो SP रिटायर्ड हुए, लाहौर ही रहते हैं, बड़े कमाल इंसान थे जी। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ एक ज़फ़रुल्ला साहब थे, वो जट थे जी, वड़ैच, वो वहाँ SHO लग गए। अब मंडी यजमान में जट और अराई की बड़ी लड़ाई है। अच्छा। वहाँ जट कहता है मैं अराई को मार दूं और अराई कहता है मैं जट को मार दूं। अच्छा। वहाँ पोस्टिंग से ये हुआ कि ज़फ़रुल्ला वड़ैच साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया, जो कहानी इसका जो मौजिब बना इस सारे सिलसिले का। अच्छा, इसी दौरान वहाँ वारदातें हो रही थीं और मैं बड़ी मेहनत करता था। ज़ाहिर है नया नया शौक़ था पुलिस में, रात को गश्त करनी 2-2 बजे 3-3 बजे। तो एक वारदात वहाँ हुई कि जी नकबजनी की वारदात थी, लेकिन दुकान में जी वो लेकिन जो ही वो बंदा उठा तो उसके सर में किसी ने हथौड़ी मारी और दुकानदार की वहीं डेथ हो गई, कत्ल हो गया जी। रात का जब, जैसे आपको पता है कि जी रात को वो चढ़े दुकान पे, इस तरह डेथ हो गई। तो सारे परेशान थे क्यों हो गया। अब एक महाज बन गया उस SHO के खिलाफ लोगों का कि जी क्योंकि ये जट है, अराइयों ने एक महाज बनाया। अच्छा। कि जी ये वारदातें इसकी वजह से हो रही हैं तो उसका तबादला किया जाए। ठीक है। हमने बड़ी मेहनत की जी और बड़ी मेहनत के बाद हमने एक पकड़ा चीमा बिरादरी का बंदा, वो था जी असलम उर्फ डब्बा। अच्छा। और उसे असलम उर्फ भुट्टो भी कहते थे। ठीक है। अब डब्बा उसे इसलिए कहते थे कि जी उसकी बॉडी पे बर्स के निशानात थे। वो पकड़ के उसको थाने पे ले आए। मुझे आज भी याद है 6 मुहर्रम थी, ये 1984 की बात है। ठीक है। तो उसे इंटेरोगेट किया गया जैसे होता है जी पुलिस का। वो मेरा ही कमरा था, ऑफिस था, वहीं मैंने अपना बिस्तर भी लगाया होता था। ज़ाहिर है यजमान में उस वक्त इतनी रैश वगैरह नहीं थी। तो दौरान तफ्तीश वो मकर कर गया। अच्छा। वो बेहोश हो गया। ठीक है। ड्रामा कर लिया उसने। ड्रामा कर लिया। अब चौधरी यूसुफ था उस वक्त हेड कांस्टेबल, वो बाद में इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। एक दो और एक आशिक कांस्टेबल था। तो फौरी तौर पे एक वहाँ थे जी डॉक्टर थे, उन्हें बुलाया गया, वो भी जट थे, डॉक्टर आजकल अमेरिका होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने आके उसे देखा, उसने कहा कुछ नहीं है, लेकिन वो बेहोश पड़ा रहा। तो एक अमोनियम बाइकार्ब एक होती है जी पाउडर टाइप, वो हिला के उसके नाक से लगाया गया तो वो उठ के बैठ गया। अच्छा। वो बिल्कुल ठीक था जी। ठीक है। अब उसी दौरान मैंने घर जाना था, मैंने SHO से छुट्टी ली और मेरे पास 125 मोटरसाइकिल होता था और मैं वहाँ से अहमदपुर शर्किया मेरा घर था, तो मैं घर चला गया। कोई 30 मिनट की वहाँ से ड्राइव है अहमदपुर यजमान से अहमदपुर शर्किया। ठीक है। अगले दिन जब मैं वापस आया, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और बाकी फ़ोन भी नहीं थे, एक आम फ़ोन होता था थानों पे, PTCL कॉल होता, वो भी ट्रंक कॉल होती थी, डायरेक्ट डायलिंग नहीं होती थी। अच्छा। आपको थ्रू एक्सचेंज जाना पड़ता था। तो जी वहाँ जब मैं पहुंचा तो पूरा थाना परेशान था। अच्छा। उन्होंने कहा जी रात वो लड़का भाग गया। अब वो भागा इस तरह कि जी मेरा जो कमरा था ऑफिस का, उसकी एक खिड़की थी, उसमें सिर्फ जाली थी। अच्छा। इन्होंने ये किया, यूसुफ वगैरह ने उसको उसी कमरे में सुला दिया कि चले यार मैं भी नहीं हूँ, तो मेरे कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। अब वो उठा रात को, उसने जाली को पुश किया तो थोड़ी सी जगह बनी, वहाँ से निकला और साथ ही छोटी छोटी दीवारें थी। वो एक्चुअली रेलवे स्टेशन था, रेलवे के क्वार्टर्स हैं जिनमें थाना था। थाना बन गया। ये वाला थाना नहीं था जो जैसे बड़े बड़े दीवारों वाला जो आजकल है।
وہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں سے وہ بھاگا پیدل اپنے گھر گیا, گھر والوں کو بھی پتا تھا زندہ ہے. اور اس کے بعد وہ احمد پور شرکیہ, وہاں اس کا بھائی تھا اشرف شوگر مل ہے سمسٹا میں, تو وہاں ان کا جو ایک تھا آفس وہاں چلا گیا اور وہاں سے اسے بھیج دیا گیا جی سیالکوٹ. اچھا, اب یہ محاذ بنتا گیا کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جٹ اور ارائی کا برادری کا, تو انہوں نے کہا جی جٹ قابو آ گیا تو اسے ابھی رگڑا لگائیں. اچھا, وہ اسی طرح ہوتے ہوتے جب بات پہنچی ورسا تک تو انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر آیا تھا, تو جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ ڈر گئے, مینیج نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جی کوئی ڈاکٹر نہیں آیا. جب انہوں نے جا کے پوچھا ڈاکٹر آیا تو انہوں نے کہا جی ہاں ڈاکٹر تو آیا تھا. یہاں سے کام شروع ہو گیا اور اسی طرح پریشر بلٹ ہونا شروع ہو گیا کہ لڑکا کدھر ہے جی, دیں ہمارا لڑکا آپ نے مار دیا. اچھا, اب بدقسمتی ہماری یہ کہ ٹھیک کوئی 8 دن بعد شاہی وہاں سے ایک جگہ ہے جی ہیڈ راج کا, ٹھیک ہے, اب ہیڈ راج کا تھانہ ہے تو وہ نہر جاتی ہے ایک بہت بڑی, وہاں سے ایک لاش ملی جو نیک لیس تھی, آرم لیس تھی, اور وہ لاش ایک لڑکے کی تھی 13-14 سال کے لڑکے کی. اور جی لاش انہوں نے نکال کے سڑک پہ رکھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سارا وہ جو موب تھا وہ آیا اور اس نے آگے تھانے کو آگ لگا دی. اچھا, تھانے کو آگ لگا دی, پورے تھانے کو آگ لگا دی. میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ علیحدہ, اپنے دوست ہیں ان کے پاس. لیں جی تھانے کو آگ لگ گئی, کھپڑ گئی اور ہم لوگ بھاگ گئے سارے. اچھا, میں بھی بھاگ گیا. تو آپ لاش کو کسی نے نہیں دیکھا کون ہے کیا ہے. اس کے بعد یہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے احمد پور شرکیہ آ گئی. وہاں میرے بھائی ڈاکٹر اقبال ہوتے تھے, انہیں پتا چلا. خیر میں احمد پور آ گیا. اس کے بعد یہی خبر ملی کہ جی پورے تھانے کو گرفتار کر لیا گیا. جتنے بھی رجسٹر 16 کے مطابق تھے اس میں ایس ایچ او تھا, باقی پولیس والے تھے. میں بھاگ گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا, میرا پلان یہ تھا کہ جی میں نے پیش نہیں ہونا اور میں نے بھاگ جانا ہے انگلینڈ. نیا پولیس میں آیا. اچھا, حبیب چھوٹا بھائی بھی پولیس میں تھا, وہ ڈر گیا. بڑے بھائی سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. وہ حفیظ اللہ خان جو بڑے بھائی ہیں میرے, جو بعد میں جج ریٹائر ہوئے جی. اب وہاں سے ان کے دوست تھے احمد پور لمحہ میں, تو مجھے شفٹ کر دیا گیا احمد پور لمحہ, یہ رحیم یار خان میں ہے جی. ٹھیک ہے. اور احمد پور لمحہ کے بعد اگلا جو میرا تھا, میرا ویزا سارا پاسپورٹ تھا, تو میں نے کراچی سے انگلینڈ چلے جانا تھا. اچھا, باہر کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بھاگ جانا ہے جی, اب ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے تو پھانسی چڑھا دینا ہے مجھے. اچھا, لے جی وہاں سے کچھ دنوں بعد پریشر بلٹ ہوا جیسے پولیس والے کرتے ہیں. تو مجھے اطلاع ملی کہ جی ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی کو پکڑ کے بٹھا دیں جیسے یہ کرتے ہیں پولیس والے اور تنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بزدلی اب واپس آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے ماہر عبد الرحمن سیال جو میرے ایس ایچ او تھے وہ احمد پور شرکیہ سٹی ایس ایچ او تھے, اور خواجہ خالد فاروق وہاں ایس ایس پی تھے جی. ٹھیک ہے. میں بھائی فیس کے پاس آ گیا, وہاں سے گاڑی میں نے کی اور اگلے دن مجھے پیش کر دیا گیا. بڑی بڑی خبریں تھیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ پولیس والے ظالم ہیں, انہوں نے گردے نکال لیے, کلیجی نکال لیے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اور وہ خبریں آپ کو پتہ ہے یہ نہ سوشل میڈیا نہیں تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا اتنا. ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, وہ بہت چلتا تھا آپ کو, اور پرنٹ میڈیا پہ بڑی بڑی خبریں. میں آپ کو جب پیش ہوا خواجہ خالد فاروق کے, تو اس نے پہلے تو مجھے بڑا بے عزت کیا, ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا. میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا, یہ کہانی ہے. اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے اسے لے جائیں اور بند کر دیں. اچھا. مجھے وہی انسپیکٹر صاحب جو میرے بڑے مہربان تھے, انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور تھانہ کوتوالی بھاولپور میں ہے جی, وہاں آ کے بسم اللہ کر کے حوالات کھولی اور مجھے اندر اور وہاں جو میرے سارے دوست بیٹے بھائی وہاں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں پھر خیر کچھ دن بعد یہ ہوا کہ جی پھر وہ باقیوں کو چھوڑ دیا گیا, اور ہم 5-6 لوگ جو تھے ان کے خلاف, ظفر اللہ وڑائد تھا, 3 کانسٹیبل, میں اور چودھری یوسف ہیڈ کانسٹیبل, ہمارے خلاف پھر 302 کا پرچہ پہلے والا ختم کر کے پرچہ دے دیا گیا. اور کمال ہے پولیس والوں کی, وہ جو ہمارے ایس ایس پی تھے خواجہ خالد فاروق صاحب, وہ رات کو 12 بجے آ کے چیک کرتے تھے کہ ہمیں باہر تو نہیں بٹھایا گیا. اچھا, یعنی اس طرح کا حالات ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی دوران جو ہے معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ لڑکا زندہ ہے.
تو پھر ایفرٹ کی ہم نے، لیکن اسی دوران مجھے یاد ہے، مجھے آج تک بھی یاد ہے کہ جی اصغر خان اور ہلاکو خان ایک ڈی اے جی ہوتے تھے، یہ تفتیش ان کے پاس چلی گئی. یہ کرائمز برانچ لاہور پنجاب کی جو کرائم برانچ ہے اس میں، اور ایک سلمان قریشی صاحب تھے، مجھے سارے نام یاد ہیں. تو وہ ایس ایس پی تھے. تو مجھے ایک دن انہوں نے ہتھ کڑی لگائی اور لگا کے مجھے سرکٹ ہاؤس ہے بھاولپور کا، وہاں جا کے ان کے پیش کیا گیا ہلاکو خان صاحب کے. جی ٹھیک ہے. اب ہلاکو خان صاحب میں بڑا تگڑا تھا جی اس معاملے میں. میں نے کہا کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے بڑی بات کی. میں نے کہا سر، یہ میرے ورڈز تھے آج میں نے کہا سر میں پولیس میں نیا آیا ہوں اور ابھی تک میں بے غیرت نہیں ہوا. یہ میں نے کہا کہ سر میں اگر کیا ہوتا تو میں خود مان جاتا. میں اپنے دوستوں کو، ان لڑکوں جو اپنے ہیں کولیگز، ان کو کیوں پھنساتا. پھر وہاں ڈسکس ہوئی کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ آ چکی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ 18 سال کا تھا. ٹھیک ہے. اور جو باڈی کی ڈیٹیکٹ ہوئی تھی ایج وہ تھی 13 سے 14 سال. ٹھیک ہے. یعنی بڑا کلیئر تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کے جسم پہ جو نشان تھے برس کے، اب برس یا فلویری پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ نشانات اس طرح ہوتے ہیں کہ جی وہ اندر ہوتے ہیں، آپ کی جلد پہ نہیں ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں گوشت تک. جی وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کی باڈی پہ تھا کہ جی کوئی ایسا نشان نہیں ہے برس کے، جو پانی کے نشان تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ لاش اسلم ڈبے کی نہیں ہے. صحیح. اب پولیس والے ہماری مدد نہیں کر رہے تھے. جی اچھا. پھر وہاں یہ ہوا، ایک ممتاز ججا صاحب تھے، ایم این اے بنے، پھر ایم پی اے. ان کے ایک بیٹے خالد ججا ہیں، یہ یزمان سے ابھی ایم پی اے تھے نون لیگ کے. تو پھر ایفرٹ کی گئیں. پھر ایک بڑی مہربانی کی ہلاکو خان صاحب نے. جی ٹھیک ہے. ارشاد ججا ان کا رشتہ دار تھا جٹ برادری کا، کیونکہ یہ لڑکا چیما تھا، جٹ برادری کا تھا. اور وہاں سے انہوں نے ارشاد ججے کو پکڑ کے حوالات میں بھیج دیا. اچھا. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ریمانڈ کی جب بات کرتے ہیں تو 4 دن مجھے بغیر لکھ پڑھ کے رکھا گیا، اور 14 دن کا پورا ریمانڈ دے دیا گیا، جو 2 3 دن کا دیتے ہیں. ہاں بالکل. ریمانڈ ختم ہو گیا جی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں جیل میں منتقل کر دیا. اور وہاں جیل کے اندر ایک سب جیل ہوتی ہے، کسوری چکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کسوری چکی میں ہمیں رکھا گیا. لیکن وہ اس لیے تھا کہ جی پروٹیکشن ہوتی ہے، کیونکہ پولیس والے باہر ملزمان کو پکڑتے ہیں، تو اگر ایک بیرک میں رکھا جائے تو بعض اوقات وہ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو وہ کسوری چکی میں بھی ہم نے کوئی 24 دن وہ گزارے، 18 دن وہ گزارے. یہ 42 ڈیز بنتے ہیں تقریباً. میں مطمئن تھا، میں نے کیا کچھ نہیں تھا. میں اور یوسف اندر ہم نے ایکسرسائز بھی کرنی. ہمیں 8 بجے چھوڑ دیتے تھے، 5 بجے پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ کسوری چکی میں چکی 10x10 کا ایک کمرہ ہوتا ہے جی. اس میں یا تو 3 بندے رکھے جاتے ہیں یا 1 بندہ رکھا جاتا ہے. 2 نہیں رکھے جاتے کہ لڑ کے آپس میں مر نہ جائیں. یعنی یہ جیل مینول کی میں بات کر رہا ہوں. خیر اس میں پھر یہ ہوا کہ کچھ ایفرٹس کی گئیں. ارشاد ججا کے آنے سے ارشاد کو بھی پتا تھا بندہ زندہ ہے. اچھا. تو پھر ممتاز ججا جب ارشاد پھنسا تو ممتاز ججے وغیرہ نے ایفرٹ کی، اور یہ سیالکوٹ سے بندہ اس کے بھائی کے گھر سے ریکور ہوا. پولیس نے مدد نہیں کی، ہمارے اپنے لوگ گئے اپنے سورس سے ہم نے. اور اسی دوران وہ میں بھول گیا جو پھانسی کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ یہ جب ہم نے کہا جی کہ لڑکا زندہ ہے، کچھ ایسی بات کی، تو ہمارے پولیس والوں نے کیس جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کے لیے بھیج دیا. ماشاءاللہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. جنرل اس کے اندر وہ تھانوں کے اندر بھی بٹھائی ہوئی تھی فوج، انہوں نے فوج. اور وہ پھر ٹرائل ہمارا شروع ہو گیا جی آرمی کا. ایک کیپٹن سہولت تھے، ایک میجر سہولت تھے، 2 کیپٹن تھے. تو انہوں نے سمری ایویڈنس شروع کر دی، اور ہمیں پھر وہ ہتھکڑیاں لگا کے لے جاتے تھے وہاں یزمان یہاں سے، اور پیش کرنا، پھر ٹرائل ہونا. اور وہی جو چور تھے لڑکے جن کو ہم نے وہ جوتے ووتے خیر مارے، وہی مدعی تھے اور وہی گواہ تھے. وہ ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے تھے. تو اگر وہ لڑکا نہ ملتا تو ہو سکتا ہے میں آج انٹرویو نہ دے رہا ہوتا، کیونکہ انہوں نے 10-12 دن میں آرمی والوں کا پتہ ہے شارٹ ٹائم کے اندر فیصلہ کر دیا. یزمان میں پھانسی چڑھا دینا تھا چوک میں ہمیں. اچھا. تو اس واقعے سے میں نے یہ کیا کہ یار جو بے گناہ بندے کی فیلنگ ہے نا جی کسوری صاحب، وہ مجھ میں آئی. اور اس کے بعد میں نے اس پہ بڑا عمل کیا کہ میں نے اپنی لائف میں کسی بے گناہ بندے کو اس طرح قتل میں چلان نہیں کیا. اچھا. اور میری پوری کوشش ہوتی کہ ریزسٹ کروں اور بے گناہ بندے کو قابو نہ کریں اور اس کو نہ رکھیں، اور کوشش ہے اس کو بے گناہ کر دیا جائے. اچھا اچھا. یہ کہانی تھی اصل، پورا قصہ میں نے زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے بڑے خطرناک مجرموں کا انکاؤنٹر بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے چھوٹو گینگ
کو بھی پکڑا تھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, یہ کیا کہانی ہے؟ یار چھوٹو گینگ تو بعد میں بڑا, یہ غلام رسول اور چھوٹو ہے جی, اور یہ بکھرانی ہے قوم کے. یہ جتنے بکھرانی ہیں نا, مزاری بیسکلی ان کی کاسٹ ہے, بلوچ ہیں سارے جی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, بھونگ تھانہ ہے رحیم یار خان کا, اس کے ساتھ ہے جی آپ کا راجن پور کا ایک تحصیل ہے شاہ والی, اور اس کے ساتھ یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچے میں, دریا سندھ پہ ہیں سارے جی. تو ان کا کام یہی ہے کہ یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں صادق آباد کو جی. جتنے بھی یہ بگٹی ہیں, مرہٹے ہیں, یہ سارے وارداتیں کرتے ہیں, مزاری ہیں, شر ہیں, کوش ہیں, تڑت ہیں, یہ قومیں ہیں ساری جو سندھ بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. سے یہ تکونی ایریا ہے صادق آباد رحیم یار خان, اور یہ ہمیشہ اس پہ یلغار ہوتی ہے جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں, اور بڑا ٹف ہوتا ہے, خاص طور پہ کوٹ سبزل تھانہ ہے, ماچکا ہے, پھر بھونگ ہے, تو یہاں تگڑے ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں. اور ذوالفقار چیمہ صاحب نے میری پوسٹنگ کی تھی وہاں, تو کافی ہم نے کام کیا. تو یہ چھوٹو قابو آ گیا جی, کہیں موٹر سائیکل کی واردات کر رہا تھا, پکڑا گیا, تو اس کو خاصا انٹیروگیٹ کیا گیا. پھر یہ بھی پلان بنا کے جی انکاؤنٹر جیسے ہوتا ہے کیا جائے, لیکن وہ نہیں کیا. لیکن بعد میں اسے چلان کیا گیا, اور وہ چھوٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے کارنامے دیے, اور بڑے پولیس والے مارے انہوں نے, اور وہ چین والے وہ جو تھے انجینئرز وہ اٹھا کے لے گیا, اور بڑی دہشت بنا, اور کافی پولیس والے مارے. ابھی وہ گرفتار ہے. تو وہ پکڑا میں نے تھا, لیکن وہ ایک تھا کہ جی اگر ان دنوں کچھ کر دیا جاتا تو پھر آپ پکڑے جاتے. اچھا یہ ہو گیا آپ کا. اچھا آپ نے اپنے لائف کے اندر کتنے کاؤنٹر کیے؟ یار کوئی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں کیے. ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ہم سندھ میں ریڈ کرنے کے لیے جاتے تھے فائرنگ ہوتی تھی. اچھا. اب ڈیورنگ وہیں کچھ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ قابو بھی آ جاتے ہیں, تو قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نہ کریں. لیکن آپ کو ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں میرے ایس ایس پی رہے, اور اللہ ڈینو خواجہ اس وقت اے ایس پی ہوتے تھے, تو آپ یقین کریں ان کو یہ وہ کہتے تھے کہ یار جو بندہ مخلوق خدا کے لیے عذاب ہے نا, تو اس کو نہیں رہنا چاہیے. تو پھر چیمہ صاحب کی پالیسی کا آپ کو پتہ ہے, تو ظاہر ہے جو سینئر کی پالیسی ہوتی ہے ہم کرتے رہے, اور کافی کرمنلز جو ہیں وہ میں نے مارے, لیکن کسی بے گناہ کو کسی کے کہنے پہ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا جی, تھپڑ بھی نہیں مارا میں نے. چلیں زبردست ہو گیا. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بڑے بڑے جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ یار ڈرنا میں پہلے بھی نہیں ڈرتا تھا. گھر والے مجھ سے ہمیشہ تنگ رہتے تھے, کیونکہ میرے پھڈے ہی ہیں پوری لائف میں جی, اور پھڈے کر کے پھر میں آتا تھا. پھر بھائی ظاہر ہے بھائی ہیں تو آتے تھے, کبھی میں ڈرا نہیں. جب میں نے موت کو 2 دفعہ قریب سے دیکھا, میں نے 1 دفعہ پھانسی کو قریب سے دیکھا, پھر مجھ پہ فائرنگ ہوئی, مجھے ایمبوش کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی علیحدہ واقعہ کسی دن میں آپ کو سناؤں گا, بلکہ میں نے ولاگ کیا ہے اس پہ. تو کچھ 2,500-3 ہزار راؤنڈ مجھ پہ فائر ہوئے, پوری گاڑی میری چلنی ہوگی, میں بچ گیا. پھر بھی بچ گیا. پھر مجھے لگا یار کہ زندگی موت تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پھر کیوں ڈرنا کس بات کا ہے. دھمکیاں شمکیاں آتی ہے آپ کو؟ بہت آتی ہیں, پہلے بھی آتی تھیں. سپاہی صحابہ والوں سے پنگے رہے, وہ بھی آتی تھیں, کیونکہ میں نے ان کے پکڑے تھے ٹیررسٹ جنہوں نے وہ چودھری صادق کو مرڈر کیا تھا, انسپیکٹر کو, وہ بھی میں نے پکڑے تھے. لیکن ان سے پھر بعد میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم نے کہا جی آپ لوگوں نے ہمارا بندہ مارا تو ہم نے پکڑ کے چلان کی, ہم نے مارا تو نہیں ہے نا. تو میں نے ارمڑ بیانہ سے جبار سندھی پکڑا تھا, تو نہیں ڈر لگا کبھی, مجھے اب بھی نہیں لگتا. میں تو اب بھی میں پھر رہا ہوتا ہوں جی سب. چلے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہ تھے سابق پولیس آفیسر عزیز اللہ خان صاحب, جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں آصف قصوری کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا رکھے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.